कोड़ा इतर की चलना चाहिए। पनामा JIT नून लीग का इलेक्शन सेल है। नवाज शरीफ, हम इस ज़हनियत पे लानत भेजते हैं। नवाज शरीफ दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन एक्सपोर्टर है। ये उनके नौकर हैं, जूतों की पॉलिश करने वाले। मेरी दानिश में मैं बड़ा क्लियर हूँ। अल्लाह करे कि मेरा तज्जिया गलत साबित हो, मैं इस्तीफा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनामा का हंगामा जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में JIT की रिपोर्ट सबमिशन के बाद पहली समाअत थी और तमाम जो पिटिशनर्स थे उनके दलाइल मुकम्मल हो गए। देखते हैं कल क्या होता है। आप मुख्तलिफ लोगों के सवाल से तज्जिये सुन रहे हैं। एक शख्सियत का तज्जिया इसमें मिसिंग है कि जिसने इससे पहले भी हुकूमत को सख्त टाइम देने के लिए, वजीर आजम को घर भेजने के लिए बड़ी एफर्ट की, ऐसा हो नहीं पाया। फिर पनामा का हंगामा हुआ, मामला JIT तक पहुंचा। उनकी राय JIT से मुतालिक खासी मुख्तलिफ थी, लेकिन अब JIT ने मामला को किस जगह पहुंचा दिए ये भी आप सब जानते हैं। हमारे साथ वही शख्सियत मौजूद है, उनसे पूछेंगे JIT के मुतालिक उनकी वो राय क्यों थी जो थी, उनकी अब राय क्या है जो है, उनके ख्याल में अब मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा, वो पाकिस्तान वापस आने का इरादा रखते हैं या नहीं, उनका आगे का क्या लाहेमल होगा। जनाब डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं जरा गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करूं, पनामा JIT बनी और आपने JIT के हवाले से अपनी राय का मुख्तलिफ मौक़ों पर इज़हार किया, जरा वो दिखा के उसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे सवाल पूछूंगा। जी दिखाइएगा। पनामा JIT नून लीग का इलेक्शन सेल है। इस JIT के जरिए 2018 के नून लीग के इलेक्शन का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। नून लीग के 2018 के इलेक्शन का नारा तैयार हो रहा है, जो लेकर नवाज शरीफ साहब बाहर निकलेंगे। मुल्क के 30 करोड़ आवाम के साथ एक तमाशा है। इस मुल्क के नौकरों के, मुलाजमों के जो JIT में बैठे, किसी की जुर्रत है कि उसको तनहा एक कुर्सी मेज पर बैठा सके, ये उनके और एक और मौके पर भी JIT के हवाले से इज़हार ख्याल करते हुए ताहिरुल कादरी साहब ने ये कहा था, ये पनामा के हवाले से जो कुछ हो रहा है, ये JIT समेत मेरी दानिश में ये सिर्फ ड्रामा है। शरीफ फैमिली के, नवाज शरीफ साहब के लोग और ये अंदर खुद जाते हैं। अल्लाह बेहतर जाने अंदर उनका बेडरूम लगा हुआ है, अल्लाह बेहतर जाने उनको डिनर सर्व होता है, अंदर बेहतर जाने उनका लिविंग रूम बनाया हुआ है आर्जी तौर पर, या वो TV देखते हैं और इज्जत और इकराम के साथ बैठ के 2, 2.5, 3 घंटे के बाद बाहर आते हैं। तो जो स्क्रिप्ट है लिखा हुआ उसके मुताबिक एक बयान दे देते हैं यकतरफा। अब ये वही बताते हैं कि हमसे सवालात हुए, हमने ये कहा। वो न किसी ने सवालात करते देखा और सुना है, न किसी ने इनके जवाबात देते हुए देखा और सुना है। इनको तहारत के सर्टिफिकेट मिलेंगे, जिसको उन्होंने बरी करना है उसको तहारत का सर्टिफिकेट दे के बरी कर देंगे। मेरी दानिश में मैं बड़ा क्लियर हूँ। अल्लाह करे कि मेरा तज्जिया गलत साबित हो। मुख्तसरन ये कि ताहिरुल कादरी साहब की राय थी कि पनामा का मामला अपने इख्तिताम को पहुंच गया है, न सिर्फ इख्तिताम को पहुंच गया है बल्कि फरीकैन के दरमियान भी कुछ ना कुछ मुकमुका हो गया है। काजी साहब ने यह कहा एक मौके पर। मेरी असेसमेंट थी, कुछ नहीं निकलना इसमें से। एक इमाम मुकर्रर होगा जिस पर दोनों फरीक मुत्तफिक होंगे और एक ही सफ में मिल के नमाज जनाजा अदा करेंगे। पनामा लीक्स का, पनामा लीक्स को फॉरएवर दफन करने पर इत्तेफाक हो चुका। जी ताहिरुल कादरी साहब, अब पहले तो ये बताइएगा कि आप को क्यों ये लगता था कि ये सारी चीजें उस अंदाज से नहीं हो पाएंगी, मतलब ना उनको तहारत के सर्टिफिकेट मिले बल्कि वो सर्टिफिकेट्स मिले जिसका दाग पता नहीं जिंदगी भर धो पाएंगे या नहीं, ना अंदर बेडरूम लगा हुआ था, अंदर की तस्वीर भी सामने आ गई, ये किस अंदाज से तफ्तीश हो रही थी, ना अंदर जो है वो गपशप हो रही थी, TV देख रहे थे, चूंकि अब तो ट्रांसक्रिप्ट सामने आ गई है कि क्या सवाल और क्या जवाब हो रहे थे। क्यों आपको इस तरह लगता था? देखिए आपका ये सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक है कि ये मेरा असेसमेंट क्यों था। सही। मेरे असेसमेंट की बुनियाद 35 साल तजुर्बा था इन लोगों से मुताल्लिक, इस फैमिली से मुताल्लिक। अच्छा, एक बात मैं कह दूं कि इन्हें
یعنی شریف برادران کو ان کی اپنی فیملی کے افراد کے سوا یا اپنے بہت ہی قریبی جو ان کے ساتھی ہیں اور حواری ہیں ان کے سوا، جن کو 30-35 سال گزر گئے ان کے ساتھ کام کرتے، ان دو طبقات کے سوا میرا خیال ہے پاکستان میں مجھ سے زیادہ انہیں بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اوکے، میرا جو یہ مشاہدہ اور طویل تجربہ تھا، اس بنیاد پر میں نے، آپ نے دیکھا میرے جتنے بھی آپ نے ٹاکس سنوائی ہیں، کسی جگہ میں نے علاوہ اپنی اسیسمنٹ کے کوئی اور ایویڈنس نہیں دی، اور صاحب ہر بار میں نے یہ کہا کہ اللہ کرے میرا تجزیہ غلط ثابت۔ جی، ہم نے بالکل اسی لیے وہ بھی جملہ چلایا جس میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ کرے میری رائے غلط ثابت ہو جائے۔ بالکل، اور میں اللہ کے حضور شکر گزار ہوں، واقعتاً پہلی بار اس مسئلے پر میرا کیا ہوا تجزیہ اور جو کچھ میرے فہم اور سمجھ میں آ رہا تھا سابقہ تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں وہ غلط ثابت ہوا۔ اچھا، اور سر اس تجزیے کے نتیجے میں آپ نے جے آئی ٹی اراکین کو بھی بہت کچھ کہا، تو آپ ان سے بھی مطلب سمجھتے ہیں، آپ ایکسکیوز کرتے ہیں؟ آپ وہ بھی سن لیجیے۔ بالکل کہا میں نے، آپ نے جتنی بات آپ نے سنائی ہے وہ میری کہی ہوئی بات ہے، میں تو اس میں سے کسی چیز کا بھی نہ دفاع کر رہا ہوں نہ صفائی دے رہا ہوں، میں اس کو اون کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ وہ انالیسس غلط ثابت ہوا، اور حیران کن حد تک، یعنی میں حیرت زدہ ہوں، خوشگوار حیرت میں مبتلا ہیں آپ؟ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوں، اور میں جے آئی ٹی کے ممبران کو مبارکباد دیتا ہوں، ایک نہیں سینکڑوں بار، اور ان کے اس اقدام کو بڑی عظیم جرت اور بہت بڑی عظیم کردار کی عکاسی قرار دیتا ہوں، وہ لاکھوں بار مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اگر ان میں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو آپ ایکسکیوز کرنا چاہتے ہیں ان میں سے کسی سے؟ ان کی یہ فائنڈنگ میرا اپنا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھی فائنڈنگ ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت ان کو اجر عطا کرے اور ان کو استقامت دے، بلکہ میں تو ان کی اس فائنڈنگ پر اور جو رپورٹ سبمٹ کی ہے اس پر یہ چاہوں گا کہ کاش کوئی اور حکومت ہوتی یا کوئی بھلا وقت آ جائے تو یہ اگر کرکٹ ٹیم کو انٹرنیشنل میچ جیتنے پر جو انعامات ملتے ہیں ان میں سے ایک ایک شخص اس سے بہتر انعام کا حقدار ہے۔ اچھا، اس کے حلال کا انعام، خدا جانے کتنی آفر کی گئی ہوں گی انہیں، صحیح، کتنے یعنی آپ خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں گے، ہم جانتے ہیں، لیکن انہوں نے ٹھکرا دیا ہے۔ تو قادری صاحب پھر ذرا اس پر بھی تجزیہ کیجئے نا کہ آپ کے خیال میں ایسا کیا ہوا کہ یہ ہو گیا؟ پاکستان ایک خاص ہسٹری ہے، شریف خاندان، آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے بہتر ان کے کچھ ایکسیپشنز کے علاوہ کوئی ان کو اتنا اچھا نہیں جانتا، آپ کہتے ہیں پریشرائز بھی کرتے ہیں، خزانوں کی منہ بھی کھولتے ہیں، سب کیا ہوگا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ ایک نہیں دو نہیں 6 کے 6 جے آئی ٹی اراکین کی ایک ہی رائے رہی، کوئی بھی بقول آپ کے نہ بکا نہ جھکا، اور سب نے جناب حق کی بات کی؟ تو یہ معجزہ ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے، کیسے ہو گیا آپ کے خیال میں؟ لیکن میں اب اس کے بھی تجزیے اور اندازے کرنے لگے تو کئی اندازے آ سکتے ہیں سامنے، میری سمجھ میں بھی آ سکتے ہیں، آپ کی سمجھ میں بھی آ سکتے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ سارے اندازے نہیں، میری سمجھ میں جو سب سے بڑا اندازہ ہے وہ یہ کہ اللہ کا کرم ہوا ان پر، اور اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دے دی، ان کے ایمان کو قائم رکھا، انہیں اللہ نے جرت عطا کی، انہیں اللہ نے استقامت عطا کی، اور اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں لکھا تھا کہ اتنے بڑے فرعون، اپنے وقت کے فرعون، اپنے وقت کے قارون اور اپنے وقت کے یزید، ان 3 صفتوں کا مرکب ہیں یہ لوگ، اتنے بڑے طاقتور طبقے کے خلاف ان کے دور اقتدار میں اتنی کھری اور سچی رپورٹ پیش کر دینا، یہ ان کو لاکھوں۔ اچھا، ظاہر ہے تو ہم سب کا ایک ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کی بہتری، اس کی توفیق، اس کی رضا کے بغیر، لیکن زمین پر کیا وسیلہ بنا، گراؤنڈ پہ کیا ایسا پریکٹیکلی آپ کے تجزیے میں، معلومات میں نہیں، تجزیے میں کیا ہوا ہوگا کہ جس نے 6 کے 6 اراکین کو اتنا باہمت اور سب بنا دیا؟ دیکھیے، میں اس قسم کی رائے پر یا کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہم آگے اس کے کچھ مرحلے اور سٹیپس پڑے ہیں، ان کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ کے خیال میں ابھی بھی اس مرحلے پر خوش ہو جانا یہ بھی غلط ہوگا؟ سپریم کورٹ کے مرحلے ہیں، یہ نامناسب ہے۔ دیکھو نا، میں ایک دیکھ رہا ہوں، میں نے انالیسس کیا زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر، 35 سالہ تجربات اور مشاہدات کو سامنے رکھ کر، اور مجھے علم ہے کہ اس موضوع پر قائم کی ہوئی رائے جو میری رائے تھی اس میں کتنی پختگی تھی، کتنی ثقافت تھی، مجھے اس کا بھی علم ہے، کوئی کچا پن نہیں تھا۔
اس کے باوجود وہ اس رائے کے برعکس فیصلہ آیا ہے تو ہم آگے انتظار کرنا چاہیے. اللہ کرے جو سمت ان کی جی آئی ٹی کی تحقیقات نے اور رپورٹ نے متعین کی ہے انجام اسی سمت پر ہو. ہاں لیکن اب یہ تجزیہ کرنا زیادہ مشکل تو نہیں ہے طاہر القادری صاحب, یہ تجزیہ کرنا, میں نہیں کہہ رہا کہ فیصلہ پریڈکٹ کریں ہم, لیکن کہ جب یہ جے آئی ٹی اراکین جو ہے وہ کسی لالچ یا دباؤ میں نہیں آئے تو جے آئی ٹی اراکین تھے, ظاہر ہے کہ پھر جن جج صاحبان کے عدالتی حکم کی بنیاد پر جے آئی ٹی بنی ہے وہ ان پر پھر کوئی کیسے دباؤ ڈال سکے گا؟ تو اس کا مطلب یہ تو طے ہے کہ فیصلہ جو بھی آئے وہ پھر ایک حق اور انصاف اور کھرا فیصلہ ہوگا, وہ واٹ ایور اٹ از. آپ کے اس تجویز سے اتفاق کرنے کے اندر بڑی وزنی گراؤنڈ موجود ہے, میں اتفاق کروں گا. صاف ظاہر ہے یہ جے آئی ٹی انہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بنائی تھی. دیکھیے آپ تھوڑا یاد کریں, 5 ججز میں سے 2 نے تو ان کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ صادق اور امین ہی نہیں رہے. انہوں نے تو ان کا قصہ تمام کر دیا کہ آگے فردر کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایویڈنس انف ہے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے. جب یہ کہہ دیا کہ صادق اور امین ہی نہیں ہے تو بات طے ہو گئی. 3 ججز نے ان کو مزید موقع دیا اور 3 ججز نے جے آئی ٹی بنائی. صحیح ہے. اب وہ 3 ججز جنہوں نے جے آئی ٹی بنائی, اب ان کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی میں وہ جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ اکثریتی تھا, اور جب جے آئی ٹی بن گئی تو اس جے آئی ٹی کی رپورٹ اکثریتی نہیں ہے, متفقہ ہے. یہ فائنڈنگ دے دی ہیں کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. قاضی اب جو بھی فیصلہ آئے گا جھوٹ بولتے رہے. ان ججز کی بنیاد, ان ججز کے احکامات پر قائم کی گئی جے آئی ٹی کی بنیاد پر یہ ججز جو فیصلہ دیں گے, وہ جو بھی فیصلہ ہوگا آپ قبول کریں گے اور آپ سمجھیں گے نا کہ بالکل آئین, انصاف اور قانون کے مطابق ہے, یا میں دیکھ کر تجزیہ کریں گے؟ دیکھیے میں جو بھی آئے گا قبول کرنے والا کہنے والا آدمی نہیں ہوں. میں قانون کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور میں نے زندگی میں قانون پڑھایا ہے, اور ہزارہا کی تعداد میں وکلا اور ججز مجھ سے پڑھ کے گئے ہیں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں, میرے شاگرد ہیں. ایسے میں نہیں کہنے والا آدمی کہ جو بھی فیصلہ آئے گا میں قبول کروں گا, نہیں. میں یوں کہوں گا کہ اب راستہ کوئی نہیں اور بچا. جی آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد قادری صاحب یہ دن بھر انشاءاللہ یہی فیصلہ دیں گے. صحیح. اچھا اب دن بھر انہوں نے جی آئی ٹی بنائی تھی اور انہی کی جی آئی ٹی نے یہ پوری متفقہ رپورٹ سبمٹ کر دی ہے. اب اس کے سوا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے جو ان کو بچا سکے. ٹھیک ہے, اب میں یہ پوچھنے لگا تھا کہ صبح سے رات تک ہم قانونی ماہرین کے تجزیے لے رہے ہوتے ہیں کہ قانونی رائے دے اس معاملے پر. آپ ایز اے لائر آپ کی کیا اوپینین ہے کہ اب یہ کیس کا کیا بنے گا؟ اسی بینچ, یعنی آپ کی قانونی رائے, ایک لیگل ایکسپرٹ کیسز ہے, اسی لائر کو اسی بینچ کو سننا چاہیے, نیا بینچ بننا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ کنٹینیویشن ہے. یہ جو 5 ججز کا بینچ تھا جنہوں نے فیصلہ کیا, اس بینچ کو تبدیل کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. یہ کیس کنٹینیو کر رہا ہے. اسی نے اپنی سماعت کے دوران جے آئی ٹی بنائی اور جے آئی ٹی کی رپورٹ پلٹ کے اسی بینچ کے پاس آ گئی. تو بینچ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ جس بینچ نے اول دن سے سماعت کی, جس بینچ نے جے آئی ٹی تشکیل دی کہ ہمیں جے آئی ٹی تفصیلی رپورٹ سبمٹ کرے تاکہ ہم فیصلے پر پہنچ سکیں, وہ رپورٹ اس بینچ کو سبمٹ ہو گئی تو فیصلہ اسی بینچ نے کرنا ہے. اینڈ لیگلی اسپیکنگ میں امید کرتا ہوں, ہاں جی کیا امید کرتے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ فیصلہ انشاءاللہ جے آئی ٹی کی تحقیقات کی سمت پر ہی آئے گا. قانون یہی کہتا ہے, عدل اور انصاف یہی کہتا ہے. اور آپ کے خیال میں جو بھی یہ فیصلہ آئے گا یہ اب کچھ دنوں یا زیادہ سے زیادہ ہفتوں کا ہی معاملہ ہے, نہ کہ مہینوں کا؟ ہاں, یہ میرا خیال ہے کہ اس میں مہینے نہیں لگنے چاہیے. یہ چیز اتنی دیکھیے بنیادی تحقیقات جے آئی ٹی نے مکمل کر دی اور کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے. جے آئی ٹی نے ایک بال کی کھال اتار دی ہے. کوئی گوشہ ان اٹینڈڈ اور کوئی کوشچن ان آنسرڈ نہیں رکھا. لہذا اب سپریم کورٹ کے پاس زیادہ ٹائم مزید لینے کی شاید ضرورت نہ ہو. وہ چند دنوں میں وہ اس کا فیصلہ سنا دے گی اور انشاءاللہ یہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. اور ڈسکوالیفائی ہی نہیں بلکہ انہوں نے بار بار جھوٹ بولا ہے قوم کے سامنے. 2 بار پرائم منسٹر خطاب کرتے ہوئے, پھر پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے جھوٹ بولا ہے, پھر سپریم کورٹ میں ڈاکومنٹ سبمٹ کیے وہاں جھوٹ بولا ہے, اور پھر ڈسکلوز نہیں کرتے رہے اپنے ایسٹس وہاں جھوٹ بولا ہے, کنسیلمنٹ آف فیکٹ کرتے رہے ہیں وہاں جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے, جگہ جگہ ان کے جھوٹ اور جعلی ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہیں, ہر جگہ وہاں جھوٹ بولا ہے. تو یہ صرف ڈسکوالیفائی ہونے کا میٹر نہیں ہے, یہ کرمنل ثابت ہو گئے ہیں. انہیں اریسٹ بھی ہونا چاہیے, انہیں جیل کے پیچھے ہونا چاہیے. اور اب آپ کی کیا رائے ہے صاحب, اگر نواز شریف صاحب عدالتی فیصلے کے نتیجے میں
چلے جاتے ہیں یا خود استعفیٰ دیتے ہیں, جو وچ از لیس لائکلی, بٹ اگر عدالتی فیصلے نتیجے میں چلے جاتے ہیں. آپ کی ظاہر ایک سیاسی بھی تشخص ہے, کیا آپ کی ڈیمانڈ ہے؟ بس نیا وزیر اعظم لائیں اور بے شک پھر اپنی مدت پوری کریں, یا نہیں حکومت ڈیزالو ہو؟ نہ میں تو اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں. اچھا دیکھیے, یہ میں اختلاف کرتا ہوں. دراصل نواز شریف, سوال یہ ہے کہ نواز شریف کس نے پیدا کیا, اور یہ جو کرپٹ سسٹم ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ نواز شریف صاحب کے سیاست میں آنے سے پہلے میں اس زمانے کو 80s کی سیاست کو بھی پہچانتا ہوں اور تھوڑی 70s کے اواخر کے دور کی سیاست کو بھی جانتا اور پہچانتا ہوں. جب ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے اور 5-7 سال ان کا دور, وہ بھی میری یاداشت میں ہے. ٹھیک ہے, ہماری جوانی کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے. پالیٹکس میں اتنی فائنانشیل کرپشن, وسیم بادامی آپ یاد رکھ لیں, میری عمر زیادہ ہے آپ سے. جی آپ کا اتنا تجربہ ہوگا اتنی بھی شاید عمر نہیں ہے. اتنی فائنانشیل کرپشن میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی. پہلے تھوڑا حصہ کرپشن کا ہوتا تھا, کچھ حصہ سفارشات کا ہوتا تھا, اور کافی سارا حصہ پیرٹس کا عدل اور انصاف کا بھی ہوتا تھا, اور حیا اور رواداری اور ویلیوز بھی ہوتی تھی, اور قومی نظریہ بھی ہوتا تھا. ملک کی نظریے کی سینکٹیٹی, نظریہ پاکستان, ملک کی سالمیت, اس کی آزادی, وفاداری, یہ اقدار بھی ایگزسٹ کرتی تھی. یعنی آپ سمجھ لیں کہ 100 ہو تو اس میں پرسنٹیج میں بہت ساری چیزیں اکاموڈیٹ ہوتی تھی. اچھا, حالانکہ قادری صاحب, سوری میں ایک جملہ سے ایڈ کر رہا ہوں, اکثر لوگ مجھے لگتا ہے ایک مختلف رائے رکھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی کھانے کا معاملہ تو ہے. مثلاً یہ 100 میں سے 60 اگر کھا لیتے ہیں, مثال کے طور پہ, نمبرز تو میرے اپنے ہیں, تو 40 لگا دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ 100 میں سے 90 کھا جاتی تھی, 5-7 ہی لگاتی تھی یا 10 لگا دیتی تھی. سڑک پر کافی لوگ یہ تجزیہ دیتے ہیں ہم بات کرتے ہیں. تو میں ان سے پہلی حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو 80s کے زمانے سے بات کر رہا ہوں, جب یہ میں پیپلز پارٹی سے کمپیریزن کی بات. جی جی, نہیں, وہ جو دور بھی پیپلز پارٹی کا جو 90s میں بھی دور رہا ہے, اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کا دور رہا ہے. میں 80s کے سے آن ورڈ آپ کو 35-37 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ان کے پالیٹکس میں انٹر ہونے کے بعد چینج یہ آئی کہ ہر شے پیسے پہ لگ گئی, اور یہ انہوں نے ایک نیا, اس ملک میں ایک نیا دور ایجاد کیا. ہر چیز کو خرید لو, ہر چیز پر پیسہ لگاؤ. یہ ایسے تاجر لوگ تھے کہ لوگوں کا ضمیر خرید لو, ادارے خرید لو, جج خرید لو, پولیس مین خرید لو, IGI خرید لو, سیکریٹریز خرید لو, لائن مین خرید لو, ایکسین خرید لو, اور پھر اور کیا کیا میں نام لیتا چلا جاؤں, آپ بہت اونچا چلے جائیں, حتیٰ کہ پارلیمنٹ خرید لو اور تمام ادارے خرید لو. JIT نہ خرید پائے, ہر چیز پر پیسہ لگا دیا, ہر چیز پر. اور جب پیسہ لگایا اور ہر ایک کے منہ کو حرام پر لگا دیا, ہر ایک کے منہ کو حرام پر لگا دیا, نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی تھوڑی اسپیس باقی جو تمام چیزوں کی تھی وہ ختم ہو چلی گئی, اور ساری اسپیس فائنانشیل کرپشن, پیسہ لگانے پر. انہوں نے پالیٹکس کو انڈسٹری بنا دیا. جہاں سے بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ آپ چاہتے کیا ہیں, نواز شریف صاحب گھر جائیں تو پھر کیا ہو, قانونی صورت تو یہی نکلتی ہے نا کہ وہ گھر چلے جائیں یا عدالت گھر بھیج دے تو وہ کہیں ٹھیک ہے اب میرے وزیر اعظم فلاں اعتماد کا ووٹ لیں اور کنٹینیو کریں. یہ اچھا سوال آپ کا. تو اس کے ساتھ ہی ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی. یہ اگر صرف گھر چلے جائیں اور نیا وزیر اعظم آ جائیں تو اس کا مطلب ہے چہرہ بدلا, نظام وہی رہا. وہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ 35 سال سے اتنا کرپٹ ہو چکا ہے, اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ اس میں اب صفائی ستھرائی کی گنجائش ہی نہیں ہے. بہت بڑا کڑا احتساب چاہیے, اس کے بعد اداروں کی تشکیل نو چاہیے, یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اصلاحات چاہیے, اس کے بعد جا کے انتخابات اس ملک کو جمہوریت اور قانون اور آئین کی راہ پہ ڈال سکتے ہیں. میں ایک بریک کے بعد قادری صاحب, اگر یہ جائیں گے, صحیح ہے, میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ, لیکن میں بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا کہ یہ سب یہ کیسے ہو پائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں. یعنی وہ تو ہو سکتا ہے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے ممکنہ طور پر کہ بھائی نواز شریف صاحب جائیں اور کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں, بندہ اعتماد کا ووٹ لے وزیر اعظم بن جائے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں, چونکہ اس نظام کی پیداوار ہے نواز شریف, نظام کو تبدیل ہونا چاہیے. اس کی آئینی یا قانونی صورت کیسے نکل سکتی ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور بریک کے بعد آپ سے بھی پوچھنا ہے کہ آج جس نہج پر حکومت آ گئی ہے, شریف خاندان آ گیا ہے, پبلکلی سڑک پر ہر کوئی اس کا کریڈٹ PTI کو دیتا ہے, عمران خان صاحب کو دیتا ہے, پیپلز پارٹی کو نہیں دیتے لوگ, آپ کو بھی نہیں دیتے. آپ لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں کہ آپ نے 2-3 دفعہ اتنی تگڑی موومنٹ چلائی, پاکستان آئے, واپس آئے, حکومت گرانے کے لیے, وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے, اس وقت یہ کام نہ ہو پایا, اور اب جب لگ رہا ہے کہ یہ کام ہو پائے گا تو آپ تو اس میں ہے ہی نہیں کہ سیاسی اس منظرنامے میں اس کا کریڈٹ سب عمران خان کو دے رہے ہیں. ایک بریک کے بعد قادری صاحب سے پوچھتے ہیں.
طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت ساری باتیں ہم نے کرنی ہیں اور آپ کو بڑے کچھ انٹرسٹنگ کئی سالوں پہلے دہائیوں پہلے کلپس دکھائیں گے طاہر القادری صاحب کے, جس میں وہ اس وقت بات کر رہے ہیں التوفیق ٹرسٹ کی اور لندن کی پراپرٹیز کی. آج قادری صاحب نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے علاوہ شریف فیملی کو اتنا اچھا کوئی نہیں جانتا جتنا میں جانتا ہوں, اور آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کتنے سالوں پہلے وہ التوفیق ٹرسٹ کی اور لندن پراپرٹیز کی بات کر رہے تھے. لیکن اس سے پہلے قادری صاحب آپ نے ابھی بریک سے پہلے جو کہا کہ نہیں صرف شریف برادران کا جانا, نواز شریف صاحب کا جانا اور کسی اور کا آنا چہرے کی تبدیلی ہوگی, نظام کی نہیں ہوگی. لیکن پھر جب اس کا آلٹرنیٹو دے رہے ہیں کہ جناب پہلے صفائی ہو, یہ ہو وہ, یہ قانونی طور پہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس کی عملی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اس کا جواب پہلے چاہتے ہیں یا وہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں؟ جی پہلے اس کا جواب دیجیے گا, پھر میں وہ کلپس تو چلاؤں گا, پھر آپ جواب سن لیجیے. پہلے اس کا بتائیے. کیونکہ آپ دیکھیے, آپ نے میری ذاتی رائے پوچھی اور ہمارا نقطۂ نظر پوچھا, سو آنےسٹی کا تقاضا ہے کہ میں نے اپنی رائے اور اپنا نقطۂ نظر واضح بیان کر. نا آنےسٹلی اسپیکنگ آپ کے خیال میں رائے پریکٹیکل ہے یا نہیں؟ ابھی اگلی بات جو ہے, باقی سیاسی جماعتیں صرف ان کا استعفا اور ان کا گھر واپس جانا مطالبہ کر رہی ہیں, تو لامحالہ وہ ایک پہلا سٹیج تو ہے. میں اس مرحلے پر کسی قسم کی نئی بحث اس ملک میں شروع نہیں کرنا چاہتا اور نہ اس کو بہتر سمجھتا ہوں. میں چاہتا ہوں اس پر یکجہتی ہو. اگر یہ چلے جاتے ہیں باہر تو نظام میں تبدیلی نہ بھی ہو بہت زیادہ, تو کم سے کم ہمارے ماڈل ٹاؤن کے انصاف کا راستہ تو کھلتا ہے. اچھا, اس نقطے پر متفق ہوں گے کہ کہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ جو 3 سال سے اس کے دروازے بند ہیں. آپ دیکھیے نا, ابھی آج نواز شریف صاحب نے درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ میں اور لکھا ہے کہ جی آئی ٹی کا جو 10واں ڈبہ ہے والیوم نمبر 10 وہ ہمیں فراہم کیا جائے, ہمیں پتہ چلے اس میں کیا ہے, اور فراہم نہ کرنا بدنیتی ہے اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. میں پوچھتا ہوں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب, ہمارا بھی جسٹس باقر نقوی کمیشن کا ڈبہ 3 سال سے دبا رکھا ہے. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, بالکل کیا وہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ بڑا ویلڈ, کیا وہ بدنیتی نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں فراہم کر رہے ہمیں اس کے اندر کہ جسٹس باقر نقوی نے کیا لکھا تھا؟ تو ہم تو اس کے ساتھ بھی کنسرن ہیں بہت. بالکل صحیح بات ہے. دوسرا اعتراض دائر کیا. اچھا قادری صاحب, صرف ضمناً چونکہ بات نکل آئی ہے اور اس بات کو کمپلیٹلی انڈورس کرتے ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باقر نقوی صاحب کی رپورٹ کو منظر عام پر آنا چاہیے, اس کو بالکل انڈورس کرتے ہوئے ضمناً ایک سوال. جی نہیں, ضمنی سوال سے پہلے ایک بات کہہ لیں گے, پھر آپ فرمائیے. دوسرا اعتراض انہوں نے کیا ہے کہ جی آئی ٹی شفاف تحقیقات نہیں ہوئی اور فیئر ٹرائل بنیادی حق ہے. میں یہاں پر سوال کرتا ہوں نواز شریف صاحب, سانحہ ماڈل ٹاؤن جس پہ 14 لاشیں گرائی تھی آپ نے اور آپ کے بھائی نے اور آپ کی حکومت نے, اور 90 لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کیا تھا, اس پر ورثاء کو فیئر ٹرائل آج کے دن تک ملا ہے؟ صحیح. ہم دہشت گردی کی عدالت, پھر ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ تک گئے بیٹھے ہیں. بالکل صحیح بات. ہمیں تو وہاں تو ٹرائل نہیں مل رہا, ہم رات دن دھکے کھا رہے ہیں در بدر. آج آپ کو فیئر ٹرائل کا قانون یاد آ گیا ہے. صحیح. آج جب آپ پر کلہاڑا پڑا ہے تو اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے ہیں. ہمارا تو یہ انصاف کا مسئلہ بھی پینڈنگ پڑا ہے. اگر یہ گھر میں چلے جاتے ہیں اور نظام میں تبدیلی نہیں آتی تو ہم تو اس کو بھی اللہ کے حضور شکرانے کے نفر ادا کریں گے کہ کم سے کم اس کیس سے دباؤ کم ہوگا اور ورثاء اور شہداء کے ورثاء کے لیے انصاف کی فراہمی کا راستہ ملے گا. ہم اس کو بھی ویلکم کریں. بالکل صحیح. اب وہ ضمنی سوال یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح جے آئی ٹی میں آپ نے کہا کہ میرا یہ تجزیہ غلط ثابت ہوا, یہی معاملہ جسٹس باقر نقوی کی رپورٹ میں بھی ہوا تھا, چونکہ جب وہ کمیشن قائم کیا جا رہا تھا آپ نے اس کا بائیکاٹ کیا, یہی تاثر دے کر کہ اس سے ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے, یہی حکمران بیٹھے تو انفلوئنس کریں گے. لیکن واقعی ان کی رپورٹ اس طرح کی آئی کہ جس کو آج آپ کہتے ہیں اینڈ رائٹلی سو کہ اس کو پبلک کرو اور حکمران پبلک نہیں کرتے. اس کا مطلب واقعی اس رپورٹ میں اتنی ٹھوس چیزیں ہیں. تو اس دفعہ بھی ذرا کچھ بائیکاٹ کا فیصلہ جو بنیاد میں آپ نے کیا تھا وہ رائے آپ کے خیال میں مختلف ثابت ہوئی بعد میں؟ دیکھیے, اس کی وجہ, اس میں شامل نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہم سپریم کورٹ کے کم سے کم 3 ججز پر مشتمل ایک کمیشن کے قائم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے اور تمام پارٹیز نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا ماڈل ٹاؤن کے سانحہ پر. اور ہمارے اس مطالبے کی جگہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے ایک رکنی ٹریبیونل مقرر کر دیا جسٹس باقر نقوی صاحب کا. صحیح ہے. تو ہم نے ہمارا استحقاق تھا کہ ہم اس میں جوائن نہیں کیا, مگر عالم یہ ہے کہ اگر ہم شریک ہوتے تو آپ اندازہ کریں رپورٹ کس. لیکن آپ کو اس رپورٹ میں بھی خوشگوار حیرت ہوئی کہ اتنے سب بیریئرز کے باوجود بھی کتنی تگڑی رپورٹ آئی کہ آج آپ کہتے ہیں پبلک کرو اور پبلک نہیں کرتے. بالکل صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جسٹس باقر نقوی کو اس پر بھی لاکھوں مبارکبادیں دیتا ہوں. ایک ایسا شخص جس کی میں نے آج کے دن تک شکل نہیں دیکھی, نہ انہوں نے میری صورت دیکھی ہے, کبھی ٹی وی کے سوا ملاقات نہیں ہوئی,
اور انہوں نے تنہا ہمارے بھائی جو اور اتنی عظیم شان رپورٹ کی مرتب کہ جس سے خوف زدہ ہو کر آج تک شریف برادرانوں سے پبلک کرنے کے سے ڈرتے ہیں اور صحیح ہے، گدے کو بند کر کے بیٹھتے ہیں. صحیح. اب ذرا میں کو دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو، قاضی صاحب پھر آپ کی رائے لیتا ہوں کہ یہ تو ساری باتیں آج ڈسکس ہو رہی ہے. آپ نے سال پہلے نواز شریف صاحب کے ایسٹس سے متعلق کچھ کہا تھا، وہ کیا تھا ذرا لوگوں کو دکھاتے ہیں. نواز شریف صاحب نے 1997 کا جو الیکشن کنٹیسٹ کیا اور کاغذات نامزدگی داخل کیے، اس پر اپنے ہاتھ سے لکھا کہ ان کے ایسٹ اثاثہ جات 98 کروڑ 24 لاکھ اور 261 روپے کے اثاثے ہیں. اپنا ٹیکس 1991 92 93 سے لے کر 97 تک کل 7 سال کے اندر صرف ایک بار 477 روپے کا ٹیکس ادا کیا ہے. اور ناظرین، جو لندن کی پراپرٹیز اور التوفیق ٹرسٹ کی آج ہم بہت بات سنتے ہیں، قادری صاحب کئی دہائیوں پہلے اس کا بھی تذکرہ کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، دیکھیے گا. لندن پہنچے اور التوفیق گروپ سے جا کر اپنی فرمیں لندن میں رجسٹر کروانے کے بعد لندن سے قرضے لیے اور قرضے لے کر جب قرضوں کی واپسی کا وقت آیا توفیق گروپ والوں کو بلا کر کہا قرضہ واپس نہیں ملے گا. ایک ہی صورت ہے، 3 سال کے لیے تمہیں پاکستانی حاجیوں کا ٹھیکہ دیتے ہیں، انہیں لوٹو اور قرضے واپس لے لو. توفیق گروپ نے کہا نواز شریف ہم اس ذہنیت پہ لعنت بھیجتے. اب توفیق گروپ نے لندن ہائی کورٹ میں مقدمہ کیا. لندن ہائی کورٹ نے نواز شریف کے پورے خاندان کو نام لے کر بین الاقوامی ڈیفالٹر ڈکلیئر کر دیا. نواز شریف چیلنج کرو، کیا لندن کی ہائی کورٹ نے آپ کے خاندان کو 1 ارب 62 کروڑ 50 لاکھ کا ڈیفالٹر ڈکلیئر نہیں کیا؟ قادری صاحب، اس حوالے سے کیا کوئی ڈاکیومنٹ بھی ہے آپ کے پاس کہ لندن کی عدالت نے ڈیفالٹر ظاہر کیا پورے خاندان کو؟ بادامی صاحب، یہ ڈاکومنٹ سے بھی بہت آگے، اس سے زیادہ مضبوط اور کبھی قسم کی معلومات بھی انسانوں کے پاس ہوتی ہیں. یہ تو 90s کا قصہ ہے. میں نے تو اسی طرح آپ نے شاید وہ سنا ہے یا نہیں، میں نے تو یہاں تک بھی بیان کیا تھا کہ 80s کے زمانے میں یہ نیوزی لینڈ کی جو اسٹیٹ اونڈ اسٹیل مل ہے اس کے 50% شیئرز کے مالک تھے نیوزی لینڈ کے. اس کی سرکاری ریاستی اسٹیل مل کے 50% شیئر کے مالک تھے. ہاں، لیکن وہ تو ایک پراپرٹی کی ملکیت ہے نا، جس کا ڈاکیومنٹ ہو نہ ہو، کسی نے سیکرٹ کر لیا ہو. یہ تو آپ ایک عدالتی فیصلے کی بات کر رہے ہیں. جب فیصلہ آیا ہوگا تو چھپا ہوگا، اخبارات میں آیا ہوگا، کہیں ہیڈ لائن لگی ہوگی، اس کی پیپر کٹنگ ہوگی. جہاں کاغذات تھے اس کے کاغذات تھے، چیزیں موجود تھیں. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ درست آپ نے کہا کہ جو معلومات آپ تو اس کی تائید میں بات کر رہے تھے نا کہ کتنے سال پہلے وہ باتیں میں نے بتا دی تھی کہ آج کیا کیس عرصے میں کیس کے ذریعے سامنے آئے. اب ذرا جب آپ نے لندن کے حوالے سے اتنا بتایا تو یہ جو مشہور زمانہ اپارٹمنٹس ہیں، کبھی چونکہ آپ کی تو ظاہر ساری کلپس ہیں کہ شریف خاندان کے ساتھ، شریف برادران کے ساتھ آپ کب کب کہاں کہاں ساتھ رہے ملنا، تو کیا کبھی لندن اپارٹمنٹس بھی جانا ہوا ہے قادری صاحب کا؟ ویسے نہیں، میں گزرا ضرور ہوں، میں نے وہ دیکھے ہیں، بہت پرانے زمانے کے دیکھے ہوئے ہیں، مگر میں ان کے اندر کبھی نہیں گیا اور کبھی رہا ہوں نہ کبھی گیا. اس عنوان سے کبھی کوئی بات چیت ہوئی، کبھی آپ کو بتایا ہو کہ کس کی ملکیت ہے، کیا ہے اپارٹمنٹ لندن کے؟ نہیں، میں اس پر نہیں آنا چاہوں گا. مجھے جو کچھ قوم کے سامنے معلومات ظاہر ہوئی ہیں مجھے اس سے زیادہ معلوم ہے. جو پاناما کیس کی تحقیقات میں جو حقائق سامنے آئے ہیں، میری معلومات زیادہ ڈائریکٹ اور ان سے کہیں زیادہ ہیں. میں اس سے زیادہ بات کہنا تو پھر آپ وہ معلومات اب تو، لیکن اب جب ایک اتنا فیوریبل انوائرمنٹ بن گیا، آپ کہہ رہے جے آئی ٹی اراکین کو سلام ہے یہ وہ، اور پھر آپ کو معلومات بھی ہیں، تو اب تو آپ کو معلومات کرنی چاہیے اسباب. اب ان کو عام کرنے کا نہ کرنے کا کیا مقصد پھر؟ نہیں، وہ جو جے آئی ٹی نے جو کچھ ثابت کر دیا ہے آپ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اچھا، وہ اس جگہ تک گئے ہیں جس جگہ تک کوئی جانے کا تصور نہیں کر سکتا تھا. اس لیے تو میں نے اپریشیٹ کیا. وہ بارہا مبارکباد کے مستحق ہیں. یعنی میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ جے آئی ٹی ایک تو اتنی جرأت سے کام لے گی اور ایک اتنی تفصیلات میں اتنی طے تک جائے گی. یہ چیزیں حیران کن ہیں.
اللہ رب العزت جس کو توفیق دیتا ہے یہ اس کا حق ہے. اچھا اب قادری صاحب یہ بتائیں, صحیح ہے, اب اس سارے بنیاد پر ایک پاکستان میں ایک بڑا خاص سیاسی ماحول بن گیا ہے, بڑا ایک سڑکوں کی سیاست, ٹاک شوز, بڑا ایک سیاسی ماحول. آپ سے کسی قوت نے, میرا مطلب ہے کسی سیاسی قوت نے بے شک کچھ رابطہ کیا کہ بھائی اب ذرا پولیٹیکل تو گراؤنڈ بڑا گرم ہے, تھوڑا سا کچھ آئیں مل کے جد و جہد کرتے ہیں کچھ؟ نہیں, میں تو دیکھیے میرا پاکستان آنا تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. میں تو ایک ٹیلی فون کال پہ اپنا ٹکٹ جو ٹریول ایجنٹ سے بک کروا کے تو نیکسٹ فلائٹ پہ جس وقت چاہوں آ سکتا ہوں. میرا پرابلم یہ نہیں ہے. میں آگے انتظار کرنا چاہتا ہوں, کسی وقت بھی آ سکتا ہوں, میں جب چاہوں گا آ جاؤں گا, لیکن آگے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے جو مرحلے باقی ہیں مکمل ہوں اور یہ چیز اپنے منطقی انجام تک پہنچے. اس کے بعد ہر چیز اس کا ریلیونس کلیئر ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک کے بعد میں کہتا ہوں جی کہیے, اپوزیشن کو ان کے خاتمے کے لیے متحد ہونا ہوگا. آپ سے بریک کے بعد پوچھوں گا کہ آپ کو اس وقت اپوزیشن متحد نظر آتی ہے یا نہیں؟ زرداری صاحب واقعی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے پر یا کہیں اور کھڑے ہیں؟ ایک بریک کے بعد. طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا اپوزیشن کا متحد ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں ہیں, باقی ہیں ایک پیج پر یا پیپلز پارٹی کا معاملہ کہیں اور ہے؟ میں اس موقع پر جیسے پہلے کہا کمنٹ کسی چیز پہ نہیں کرنا چاہوں گا جس سے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان میں فاصلہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو. میں اس کو ری ایمفسائز کروں گا کہ یہ وقت ہے کہ اپنے باہمی اختلافات بھلا کر ملک اور قوم کی خاطر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوں. اچھا لیکن ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. اب قاضی صاحب یہ بتائیے گا, آپ کو اس بات کا ذرا ملال ہے کہ ایک اسیسمنٹ کی وجہ سے جو کہ بعد میں مختلف ثابت ہوئی, آج اس سب کا جو کریڈٹ ہے وہ ایک پولیٹیکل اینٹی کو مل رہا ہے, ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو مل رہا ہے, عمران خان صاحب کو. اگر اس وقت اسیسمنٹ آپ کی مختلف ہوتی اور آپ اس ایفرٹ میں ساتھ ہوتے تو آپ بھی ایک کریڈٹ شیئر کرتے ہیں؟ نہیں, مجھے کسی قسم کا ملال نہیں ہے. میں اچھے انجام میں بلیو کرتا ہوں. دیکھا نا, میری اپنی اسیسمنٹ غلط ثابت ہوئی تو میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خوشی ہوئی. کریڈٹ میٹر نہیں کرتا, میٹر یہ کرتا ہے کہ ظلم کی اندھیری رات کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہم نے بنیاد تو اس نظام کی ہم نے رکھی تھی. آپ کو یاد ہے 24 دسمبر 2012 کا مینار پاکستان کا جلسہ, ان کی کرپشن کے خلاف آرٹیکل 62 اور 63 کے موضوع پر اور انتخابی اصلاحات کے خلاف شگل کی. تو جنوری 2013 میں 5 دن کا پہلا دھرنا صرف ہم نے دیا تھا. پاکستان کی کوئی اور سیاسی جماعت شریک نہیں تھی اور وہ باتیں کر رہے تھے ہم صادق اور امین کی جو آج دہرائی جا رہی ہیں. پھر سپریم کورٹ میں گئے تو تنہا میں گیا تھا. صحیح ہے. جو درخواست کی سماعت نہیں کی گئی اور وہ کسی خاص ایجنڈے کے تحت اور موضوعات کی طرف جا کے ختم کر دیا گیا. اس کے بعد پھر جو 14 اگست 2014 کو جو دھرنا ہوا, اس دھرنے کی تو اناؤنسمنٹ اور پلان بھی بیسیکلی ہم نے کیا تھا, یاد ہے. میں اور خان صاحب کو کنونس بھی میں نے کیا. وہ تو 14 اگست پہ کرنے کو ابھی تیار نہیں تھے. تو دونوں جماعتوں نے الگ الگ اپنے پروسیشن نکالے اور دھرنے دیے اور ہم نے پھر 2.5-3 ماہ بیٹھ کے اسلام آباد میں دھرنے کے احتجاج کیا. تو مجھے ملال کس بات کا ہے؟ میں نے تو فکر کی بنیاد رکھی ہے, لوگوں کو, سوئے ہوئے لوگوں کو یہ شعور دیا ہے اور آئین کے آرٹیکل 1 سے لے کے آرٹیکل 40 تک کا سبق سکھایا ہے. ان کی کرپشن کی تفصیلات کو بے نقاب کیا ہے. لیڈر میرے خطابات کو سن کر ان تفصیلات کو آگے فالو اپ کرتے چلتے تھے. مجھے تو خوشی ہے کہ ہم یہ ڈنکا بجانے والے ہیں, ہم یہ سب سے پہلے لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے والے ہیں, اس نظام کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں. ہم نے 14 لاشیں دی ہیں, ہم نے 100 زخمی کرواے. اب یہ بتا دیں, وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کریڈٹ سے سروکار نہیں ہے, ہمیں تو سروکار اس بات سے ہے کہ طویل جد و جہد سمجھدار. نہیں سر, کریڈٹ کا سوال اس لیے کیا کہ لامحالہ لوگ جس کو کریڈٹ دیں گے اسی کو عملی فارم میں پھر ووٹ بھی دیں گے تو وہی اگلا حکمرانی کا حق بھی پائے گا. تو اگلے الیکشن میں آپ کا لڑنے کا ارادہ ہے نہیں؟ ویسے تو بتائیں. میرا دیکھیے, نہ ہمارا دل تنگ ہے, نہ ہمارے دل میں کسی قسم کی کوئی ایسی ملال کی کیفیت ہے. ہم تو بنیادی طور پہ ظلم کی اس اندھیری رات کے خاتمے کے لیے, فرعونیت کا خاتمہ, قانونیت کا خاتمہ, جدیدیت کا خاتمہ اور اس نظام کے خاتمے کی طرف جو قدم بھی اٹھے, جتنا آگے اٹھے, ہم اس کو خیر. آپ کی جماعت اگلے انتخابات کی تیاری کر رہی ہے
سر قادری صاحب ہوگا کر رہی ہے؟ جی ہاں، اس کا تو ہم نے کوئی انکار نہیں کیا، بالکل ہوگا انشاءاللہ۔ اور نہیں آپ اگلی انتخابی سیاست میں اگلے الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی آپ کی جماعت؟ جی ہاں ہماری جماعت نے بہت عرصہ پہلے سے اناؤنس کر رکھی ہے اپنی پالیسی، اور ہمارے امیدوار اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں، ابھی جماعتوں کو پوری انسٹرکشنز ہیں۔ اور کوئی انتخابی اتحاد بھی ہو سکتا ہے کسی اور جماعت سے؟ انتخابی اتحاد کے لیے تو میں نے آپ کو خود کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اپوزیشن جماعتیں ساری متحد ہوں، میں تو اس کو پرپوز کرنے وہ تو والا، آپ اس موقع پر کہہ رہے ہیں نا، میں تو عام انتخابات کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں عوامی تحریک اور مثلاً کوئی اور جماعت ساتھ الیکشن لڑ رہی ہو، مشترکہ کینڈیڈیٹس کھڑی کر رہی ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ ہو سکتا ہے انتخابی اتحاد؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے انتخابی اتحاد؟ نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ میں تو آپ کو اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ موجودہ حکمرانوں کے خلاف ساری سیاسی قوتیں اکٹھی ہو جائیں تو سب سے بڑا نیک شگون ہے، میں تو اس حد تک وسعت رکھتا ہوں۔ صحیح ہے، نہیں لیکن ظاہر ہے الیکشن ہوں گے تو پھر تو یہ حکومت اور وہ حکومت کا سوال چلا جائے گا نا، پھر تو سب ایک لیول پلینگ فیلڈ میں نئے منظرنامے کے لیے کر رہے ہوں گے۔ ایسا سوال نہیں چلا جاتا، بارصورت جب مقابلہ ہوتا ہے تو جن کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں اس ٹارگٹ کو تو فکس کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ تقسیم کروانا چاہتے ہیں، یہ سارے ووٹوں کو یکجا کر کے اس قوت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑی حکمت عملی ہوتی ہے۔ صحیح ہے، یعنی کہ پاکستان میں جن دو بڑی جماعتوں نے بڑی عرصے تک حکومت کی ہے، آپ کی باتوں سے اگر میں تجزیہ لوں تو غلط تو نہیں ہوگا کہ آپ ان دو میں بہرحال آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی پھر بھی چھوٹی برائی ہے کرپشن کے اعتبار سے، پیپلز پارٹی بمقابلہ مسلم لیگ نون، چونکہ انہوں نے رول کیا نا پاکستان میں۔ میں آپ کے سوال کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتا، میں تمام بڑا معصومانہ سوال ہے قاضی صاحب۔ پوزیشن ہے اور ٹھیک ہے آپ کا معصومانہ صحیح، لیکن میں معصومانہ جواب نہیں دینا چاہتا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمام اچھا ہے کہ وہ متحد ہوں اس شیطانی قوت کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اور یہ اس حوالے سے فرمائیے گا، یہ آپ کے حوالے سے بھی انسداد دہشت گردی عدالت میں جو کیس چل رہا ہے، اشتہاری قرار دیا ہے، جائیداد کی قرکی کا حکم دیا ہے، تو قاضی صاحب اب تو ظاہر ہے پاکستان میں یہ ماحول ہے کہ جو جے آئی ٹی کے افسران ہیں وہ بھی آزادانہ ماحول میں سارا کام کر رہے ہیں، تو پھر ایسے ماحول میں آپ عدالت کو نہیں چاہتے کہ فیس کر کے اس کیس کو ختم کریں؟ نہیں، وہ کیس تو حکومت کے اپنے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، تو وہ تو پریشرائز کرنے کے لیے ایک میرے خلاف نہیں ہے، وہ عمران خان کے خلاف بھی ہے، خلاف بنا رکھے۔ ہمارے خلاف تو ہر روز آپ کو ہم کبھی ٹی وی پہ واویلا نہیں کرتے نا، ہمارے خلاف تو ہر چوتھے دن ایک لیٹر آیا ہوا ہوتا ہے مختلف محکموں سے، وفاقی محکموں سے، ہر دوسرے چوتھے دن، ہر ہفتے ہمارے پورے اداروں پر دباؤ رہتا، ہم واویلا نہیں کرتے، ہم مرد لوگ ہیں، جرأت کے ساتھ فیس کرتے ہیں اور جرأت کے ساتھ سچویشن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں باطل طاغوتی شیطانی طاقتوں کا۔ ٹھیک ہے علامہ، ٹھیک ہے علامہ طاہر قاضی صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت نوازش ہمیں وقت دینے کا، بہت بہت شکریہ۔ ایجپٹ سے موجود تھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، آپ نے بات چیت سنی، زندگی رہی، صحت رہی تو کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔